अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इमरान याकूब खान साहब और ज़फ़र इलाली साहब के साथ मैं हूं समीना पाशा। प्रोग्राम व्यू पॉइंट में आपको खुशामदीद कहती हूं। आज जाहिर है कि इसके अलावा और क्या बात हो सकती है जो अफसोसनाक सानहा मरी में पेश आया है। नाज़रीन, हर साल ही इन दिनों में मरी में बर्फबारी होती है। मलिका कोसार मरी जिसको सयाहों की जन्नत कहा जाता है, और बड़ी तादाद में लोग हर साल ही यहाँ का रुख करते हैं ताकि बर्फबारी से लुत्फानंदोज़ हो सकें। फैमिलीज़ जाती हैं, दोस्त यार प्रोग्राम बनाते हैं, और हमेशा ही हमने देखा है कि बड़ी तादाद में लोग वहाँ पर पहुँचते हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इस बार वो हुआ है जो कि इंतहाई अफसोसनाक है, और जिसने एक दफ़ा फिर से हमारे जो इंतज़ामिया है उसकी गफलत कह लें या फिर उसकी नाअहली कह लें, लाइल्मी कह लें, जो भी कह लें, और अब तो किसी हद तक बेहिसी भी कहना बनता है, उसका एक दफ़ा फिर से सवालात खड़े कर दिए। क्योंकि हमने देखा कि बर्फ़ का एक शदीद तूफ़ान था, शदीद किस्म की बर्फ़बारी थी जो कि मरी में हुई है। और इस दौरान ना सिर्फ ये कि इंतज़ामिया बिल्कुल हमें कहीं दूर दूर तक नज़र नहीं आई, सयाह ऐसे लग रहा था कि बस मौसम के रहमो करम पर हैं। गाड़ियों में लोग बंद थे और एक ज़रूरत से ज़ायद गाड़ियाँ वहाँ पर जमा हो जाने की वजह से इंतहाई रश हो गया, कतारों दर कतारें थी और मौसम भी इंतहाई ख़राब था। और जिसके बाद सूरत हाल ये रही कि जनाब 22 अफराद जाँ बहक हो गए। इंतहाई अफसोस की ये बात थी, क्योंकि वो लोग जो सैर व तफरीक करने, ज़िंदगी से लुत्फ़ अंदोज़ होने के लिए वहाँ गए थे, उनकी मैयतें वहाँ से वापस आ रही हैं, और उसमें बच्चे भी शामिल हैं, फैमिलीज़ भी शामिल हैं। तो बहुत ही अफसोसनाक ये वाक़यात थे। लेकिन सवाल बहुत सारे यही कि जनाब, सबसे पहले तो ये कि ये पहली दफ़ा ऐसा नहीं हुआ कि मरी में अचानक से बर्फ़बारी हुई है। पहले से अलर्ट भी जारी थे। इंतज़ामिया ने क्यों कोई हरकत ना की? इतनी बड़ी तादाद में गाड़ियाँ क्यों एंटर होने दी गई मरी में? क्यों ना उन्हें रोका गया? इसकी ज़िम्मेदारी किस पर है? और फिर ये भी कि रात भर ये लोग सयाह मुश्किल में रहे, उसके बाद भी क्यों इंतज़ामिया हरकत में ना आई? क्या वजह है कि वहाँ के जो मकामी लोग थे और वहाँ की जो मकामी इंतज़ामिया थी वो क्यों ना उनकी मदद को पहुँची? आई तो सिर्फ पाक फौज आई, जिसके जवानों को हम खराज तहसीन पेश करते हैं, जिन्होंने रात भर भी इमदादी कामों में हिस्सा लिया, और इस वक्त तक भी वो बिल्कुल जुटे हुए हैं आवाम के लिए और खड़े हुए हैं शाना बशाना, और कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह आवाम को इस मुसीबत से निकाला जाए। अब तक की क्या लेटेस्ट सिचुएशन है? काफ़ी हद तक कहा जा रहा है कि रिश्ते क्लियर हो गए हैं, लेकिन हम ज़ाहिर है अपने नुमाइंदगान से भी इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। लेकिन ये जानना, ये जिम्मेदारी का तयन करना बड़ा ज़रूरी है कि इस किस्म के वाक़यात ताकि दोबारा ना हो सकें। लेकिन सबसे पहले सवाल वही कि आखिर इसकी ज़िम्मेदारी किस पर आयद की जाए। अब तो सारे वज़रा भाग भाग कर वहाँ पहुँच रहे हैं, लेकिन जब ये सानिया हो गया तो उसके बाद इस तरह से करने का क्या कोई फ़ायदा है? इमरान साहब, पहले आपसे पूछूंगी मैं ये बात, किस पर जिम्मेदारी आयद करेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समीना, ये सवाल मेरा ख्याल है कि मुनासिब ही नहीं है। 100% ज़िम्मेदार हुकूमत है, और कौन है? मुझे ये बताएं कि जिस बेहिसी का मुजाहरा किया गया, आप ये देखें कि जब अलर्ट जारी हो चुके थे, बताया जा चुका था कि जनाब ये शदीद बर्फबारी होगी, तो आप उस पर बजाय को बंदोबस्त करते, आप उस पर ट्वीट कर रहे हैं कि देखें जी 1 लाख गाड़ियाँ वहाँ चली गई हैं, देख लें आप। मुआशी सूरत हाल को कहते हैं ख़राब है। अगर मुआशी सूरत हाल इतनी ख़राब हो तो इतने स्याह आएँ। ये मैं फवाद चौधरी साहब के उसकी ट्वीट की बात कर रहा हूँ। मुझे आप ये बताएं कि जब वहाँ पे ऑफिशियली, मैं आपको बता रहा हूँ कि मरी में 4000 गाड़ियों की पार्किंग कहा जाता है, लेकिन वहाँ के जो मकामी लोग हैं उनके मुताबिक 3300 गाड़ियों की पार्किंग की जगह है। जब वहाँ इतनी जगह पे 4000 भी पूरा मान लें, तो 4000 की जगह पे जब वहाँ 1 लाख गाड़ी चली जाएगी तो फिर क्या होगा? मैसी क्रिएट होगा। माजी में भी इस तरह से होता था, हमारे लोग बर्फबारी का सुन के चले जाते हैं, लेकिन क्या किया जाता था कि टोल प्लाजा पे गाड़ियों को बंद कर दिया जाता था। उस वक्त उससे आगे ही नहीं जाने देते थे। इस दफ़ा इन्होंने इसका सोचा ही नहीं, कभी टोल प्लाजा पे बंद कर दें, एक्सप्रेस वे पे या मरी पुराना जो रावलपिंडी मरी रोड है, लोगों को जाने दिया सिर्फ इस खुशी में कि वहाँ स्याहों की तादाद बढ़ रही है। या तो आप इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ बढ़ाएं, इस तरह के इंतज़ामात करें। बरतानिया में एक दफ़ा ऐसा हुआ था, वहाँ जब ये हुआ कि लोग मोटरवे पे इस तरह बर्फ़ में फंस गए, इंतज़ामिया फौरी तौर पे पहुंची, मुसाफिरों को जो कतार दर कतार में थे उनको रेस्क्यू करने के लिए। उन्होंने जिन गाड़ियों में फ्यूल ख़त्म हो गया उनको वहाँ फ्यूल मुहैया किया, बोतलों में साथ लेके गए थे, टैंक उसमें टैंक लेके गए, उसमें डाले,
ان کو کافی دی، ان کو گرم کمبل دیے، ان کو کہا کہ آپ ہیٹر بند نہ کریں، کسی وجہ سے اگر کسی گاڑی کا ہیٹر خراب ہو گیا تو ان کو کمبل کہا کہ آپ یہ رکھیں اور ہم آپ کے ساتھ لگے ہوئے ہیں۔ یہاں کسی نے پوچھا ہی نہیں، اتنی بالکل، اور ممالک میں یہ ہم دیکھ رہے ہیں سیاحت بھی بہت زیادہ ہے، موسم اس سے زیادہ سرد ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اس قسم کے واقعات کم دیکھنے میں آتے ہیں۔ ہلالی صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں، کیونکہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جناب بہت حد تک جو لوگ ہیں ان کو بھی احتیاط کرنی چاہیے، بلکہ میں اس پہ آپ سے تفصیلی جواب بھی لیتی ہوں ہلالی صاحب، لیکن پلیز مجھے موقع دیجیے۔ تو ہمارے ساتھ پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر اور پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما حمزہ شہباز صاحب موجود ہیں، ان سے ضرور بات کریں گے اس حوالے سے ایز اے اپوزیشن لیڈر وہ کیسے دیکھ رہے ہیں انتظامیہ کی اس نااہلی کو۔ بہت شکریہ حمزہ شہباز صاحبہ، آپ نے ہمیں آج وقت دیا ہے پروگرام میں، خاص طور پر بہت شکریہ اور خوش آمدید کہتی ہوں آپ کو، لیکن یہ کوئی بہرحال بہت اچھا موقع نہیں ہے، ہم بھی افسردہ ہیں، یقیناً آپ بھی افسردہ ہوں گے قیمتی جانوں کے ضیاع پر، لیکن اوورآل کیسے آپ سمجھتے ہیں کیا مینیج کیا جاتا ہے گورنمنٹ میں، اس طرح کی چیزوں کو کیسے مینیج کیا جاتا ہے اور یہاں پر کہاں کوتاہی ہوئی ہے؟ سب سے پہلے تو جو لوگ اللہ کو پیارے ہو گئے، یہاں پر آپ کے شو میں بھی جو بیٹھے ہیں، کوئی والد ہے، کوئی والدہ ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج پوری قوم جو ہے وہ رنج و الم اور دکھ میں ڈوبی ہوئی ہے۔ جو لوگ اپنے پیاروں کے ساتھ خوشیاں منانے گئے تھے، آج جنازے جو ہیں اٹھ رہے ہیں، اور اس بات کا تعین کرنا کہ ذمہ داران کون ہیں، اس کے بجائے آج بھی کوئی کہہ رہا ہے کہ جی لوگ جو ہیں وہ کیوں اتنے زیادہ آ گئے، سب اچھا ہے۔ بزدار صاحب اپنی ٹیم کو مبارک دے رہے ہیں کہ ریسکیو آپریشن بڑا کامیاب جا رہا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ آپ کو شرم آنی چاہیے کہ وہاں پر لوگ دعائیاں دے رہے ہیں کہ ہمارے بچے سردی میں ٹھٹر کر بھوک سے بیچارے اللہ کو پیارے ہو گئے، اور آپ یہاں پر مبارکباد دے رہے ہیں۔ میں آج سیاست سے قطع نظر میں سمجھتا ہوں کہ یہ وقت تھا کہ آپ لوگوں کے ساتھ ان کے دکھوں میں شریک ہوتے، یعنی آپ اب وفاقی وزراء وہاں پر جا کر جو ہے وہ مگر مجھ کے آنسو بہا رہے ہیں۔ بھائی آپ کی سیفٹی کے کیمراز موجود ہیں، ایکسپریس وے پہ انٹری پوائنٹس ہیں جہاں پر باقاعدہ وہیکل کاؤنٹ ہوتا ہے۔ مری میں سب کو معلوم ہے کہ 4000 سے زیادہ گاڑی نہیں جا سکتی۔ جب 1,00,000 گاڑی چلے گئی تو آپ پھر نیند سے اٹھے اور آپ نے کہا جی کہ یہ اب اپنا جو ہے وہ ہم جاگے نیند سے، اور لوگوں کے ساتھ اپنا جو ہے وہ ہم کوئی اپنا جو ہے وہ جھوٹا ان کے ساتھ اپنا جو ہے وہ ان کے دکھوں کے ساتھ ان کا مداوع کریں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ انتہا درجے کی بے حسی ہے۔ آپ دیکھیں غربت جب ریجن میں سب سے زیادہ ہو تو یہ کہتے ہیں جی کہ پاکستان میں غربت نہیں ہے، اپنا پاکستان سب سے سستا ہے۔ کسان کھاد کے لیے رول رہا ہو تو وزیر اعظم فرماتے ہیں کہ جی ریکارڈ پیداوار ہوئی ہے اور اپنا جو ہے سب کو کھاد مل رہی ہے۔ تو یہ تحقیقاتی کمیشن جو 3 رکنی انہوں نے بنایا ہے، یہ ایسا ہی ہے جس طرح کہ شوگر پہ کمیشن تھا کہ لوگوں کو لائنوں میں لگ کے شوگر لینی پڑی، اور شوگر مافیا آج بھی کابینہ میں بیٹھے ہیں۔ گندم پر کمیشن بنایا گیا، مجھے بتائیں کس کے خلاف تعدیبی کارروائی ہوئی؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ آج قوم یہ ڈیمانڈ کرتی ہے کہ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے، عمران نیازی صاحب اور بزدار صاحب اس کمیشن کے سامنے پیش ہوں، حقائق کو سامنے رکھا جائے، اور جو بھی ذمہ داران ہیں ان کے خلاف کارروائی ہو تاکہ ایسا دل خراش واقعہ دوبارہ رونما نہ ہو۔ یہ میں اپوزیشن لیڈر کے حوالے سے بات نہیں کر رہا، میں ایک باپ کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، میں ایک پاکستانی کے حوالے سے بات کر رہا ہوں۔ شیخ رشید صاحب نے کہا کہ سب ٹھیک ہو رہا ہے، شیخ رشید صاحب کے بچے نہیں ہیں، لیکن قوم کے بچے کیا بچے نہیں ہیں؟ ان کے ماں باپ جو ہیں ان کا دکھ ان کا جو ہے وہ ان کے اندر ہمیں شریک نہیں ہونا چاہیے؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ آج یہ المیہ ہے، اور جو ذمہ داران ہیں ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ بطور قوم ہم نے آج انسانیت کو شرمندہ کیا ہے۔ اچھا حمزہ صاحب یہ بتائیے گا کہ بطور اپوزیشن لیڈر کیا آپ پنجاب اسمبلی میں اس ایشو کو اٹھائیں گے تاکہ اس کی تحقیقات ہوں اور واقعی ذمہ دار کو سزا ملے؟ میں عمران صاحب آج آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ بطور پاکستانی، بطور اپوزیشن لیڈر میری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اپنا جو ہے اس کو ہر فورم پر اس ایشو کو اٹھائیں گے۔ پنجاب اسمبلی کے اجلاس کی ریکویزیشن ہم ڈال رہے ہیں، اور اس میں اس ایشو کا پورا ہم اپنا وہاں پر اپنا جو ہے سوال اٹھائیں گے۔ اور میں آپ سے بھی درخواست کرتا ہوں، جی این سے اور تمام میڈیا سے،
کہ یہ انسانیت کا معاملہ ہے. آپ تب تک اس ایشو کو اجاگر کرتے رہیں جب تک یہ حکومت جو ہے وہ جاگتی نہیں ہے. عوام بھوکے مر جائیں یہ نہیں جاگتے ہیں, عوام لائنوں میں لگ کر چینی لیں یہ نہیں جاگتے ہیں, عوام غربت کی چکی میں پس جائیں یہ نہیں جاگتے ہیں, عوام بے روزگاری کی چکی میں پس جائیں یہ نہیں جاگتے ہیں. جھوٹے وعدے کیے 1 کروڑ نوکریوں کے, جھوٹے وعدے کیے 50 لاکھ گھروں کے, اور اب آج جو واقعہ ہوا اس کے بعد کیا کسر رہ جاتی ہے کہ یہ بے حس لوگ ہیں. تو انشاءاللہ میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان خاندانوں کو جن کے پیارے آج چلے گئے ان کو صبر جمیل عطا فرمائے, اور انشاءاللہ تعالی میں مصمم ارادہ کرتا ہوں کہ ہم اس دکھ بھری آواز کو جو قوم کی ہے اس کے ساتھ کندھے سے کندھا ملائیں گے اور آخری حد تک جائیں گے جب تک. لیکن حمزہ صاحب چلیے آپ کر لیجیے. حمزہ صاحب مجھے یہ بتائیں, ابھی آپ نے حکومتی بے حسی کی بات کی, تو آپ کے علم میں ہوگا کہ جب یہ سارا معاملات وہاں پہ ہو رہے تھے تو یہاں پہ پنجاب میں, لاہور میں گورنر پنجاب, سی ایم پنجاب اور وفاقی وزراء اور یہ سب لوگ مل کے تنظیم سازی پہ اجلاس کر رہے تھے, اور اس کے بعد پھر وہاں پریس کانفرنس بھی کی گئی اور اس میں بڑے جو ہے نا فیصلے بھی کیے گئے ٹکٹوں کے اور ان چیزوں کے. تو کیا آپ یہ بے حسی نہیں سمجھتے کہ حکومت کو اس موقع پہ اس اجلاس کو کرنا چاہیے تھا, یا واقعی وہاں لوگوں کو بچانے کے لیے کچھ اقدامات کرنا چاہیے تھے؟ اب آپ عمران صاحب یہ بات چھیڑی ہے تو حقائق سن لیں. حقائق جاننا قوم کے لیے ضروری ہے. جب بھی کبھی کوئی ایسا تہوار آئے, عید تھی, اپنا جو ہے کوئی کرسمس کی اپنا جو ہے وہ ہالیڈیز تھی, شہباز شریف صاحب جب پنجاب میں ہوتے تھے تو آئی جی پنجاب کو اسٹینڈنگ انسٹرکشن تھی کہ ٹریفک کاؤنٹ کو دیکھنا ہے. خود شہباز شریف صاحب فون پر بذات خود انتظامیہ سے بات کرتے تھے کہ کتنی ٹریفک چلی گئی ہے, اب اس کو بالکل روک دیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر بنی گالا سے وزیر اعظم ہاؤس کا سفر جو ہے روز عمران نیازی صاحب اس ریاست مدینہ میں ہیلی کاپٹر پر فرماتے ہیں, بزدار صاحب جو ہے وہ ہیلی کاپٹر سے نیچے اترتے نہیں ہیں, ڈینگی آئے تو وہ ہیلی کاپٹر سے ڈینگی کو نیچے تلاش کرتے ہیں. تو مجھے آپ صرف یہ بتا دیں کہ عمران صاحب وہ ہیلی کاپٹر آج کہاں تھے؟ ہمیں تو نظر نہیں آئے جب وہ نوید بیچارہ جو اے ایس آئی ہے وہ دعائیاں دے رہا تھا کہ مجھے بچا لو, 22 گھنٹے سے میں پڑا ہوں, وہ مائیں جو کہہ رہی تھی کہ ہمارے بچے بھوکے ہمیں بچا لو. تو یہاں پر یہ تنظیم سازی کے اجلاس ہو رہے ہیں. عمران صاحب ایک پاکستانی کے ناطے آج کے واقعے کے بعد اس نظام سے, چاہے وہ جمہوریت ہے, لوگوں کا اعتماد جو ہے نا وہ ختم ہوتا جا رہا ہے, اور ہم خطرناک دوراہے کی طرف جا رہے ہیں جہاں پر معیشت بدحال ہے. یہ حکمرانوں کی بے حسی جو ہے نا یہ خدا نخواستہ بڑی آپ نے اچھی نشاندہی کی ہے حمزہ شہباز صاحب, لیکن آپ سے میں ایک سوال ضرور کرنا چاہوں گی, وہ یہ کہ آپ لوگوں بہت سالوں سے پنجاب میں حکمران رہے ہیں, اور مری میں تو خاص طور پر آپ لوگوں کا بڑا انٹرسٹ بھی رہا ہے, بڑی دلچسپی بھی رہی ہے, آپ لوگوں کے خود وہاں پر کافی قیام ہوتے رہے. آپ لوگوں نے اپنے دور حکومت میں کیوں نہیں سہولیات کو زیادہ بہتر کیا, کیوں نہیں یہاں پر کوئی اسپیشل ریسکیو سسٹم قائم کر دیا؟ کیونکہ ہر سال سیاح بھی آتے ہیں, برف باری بھی ہوتی ہے. آپ نہیں سمجھتے کہ آپ سے بھی تو سوال ہو سکتا ہے نا کہ بھائی آپ لوگوں نے اتنے سالوں میں مری کی امپروومنٹ کے لیے کیا کیا اقدامات کیے ہیں؟ جی سمینہ بی بی, آپ نے بڑا اچھا سوال کیا ہے. اس کا جواب آپ سن لیجئے. آپ بے شک میرے ساتھ چلیں, آپ خود انڈیپینڈنٹلی جائیں. اربوں روپے کی مشینری امپورٹڈ شہباز شریف صاحب کے دور میں آئی, آج بھی وہاں پر کھڑی ہے. میں بذات خود جو اپنا سنو سکوٹرز ہوتے ہیں ہم نے امپورٹ کر کر وہاں پر پولیس کو دیے, اسپیشل گوگلز دی. وہاں پر ہم نے اپنا پرپز بلڈنگ بنائی کہ سردیوں کے اندر جو ہے یہ وہاں پر اپنا جو ہے پیٹرولنگ کریں. سب کچھ تیار پڑا ہے. یہ ایسے ہی ہے بی بی کہ جب ڈینگی کا ہم نے مقابلہ کیا تھا, آج وہ ڈینگی کی جو سپرے جہاں پہ گاڑیاں تھیں وہ آج زنگ آلودہ جو ہے وہ میٹروپولیٹن کارپوریشن میں کھڑی ہیں, اور ڈینگی کا انہوں نے سپرے نہیں کیا, اور لوگ جو ہے وہ لوگ جان سے ہاتھ دھو بیٹھے. جس ڈینگی کا ہم نے مقابلہ کیا تھا, جس کا اپنا جو ہے وہ ٹیسٹ جو تھا وہ بہت سستا تھا, تو لوگ رل گئے. اسی طرح کورونا کا حال ہے, اسی طرح معیشت کا حال ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج مجھے کہنا پڑتا ہے کہ ایکشن اسپیک لاؤڈ دین ورڈز. اسی میٹرو بس کو جس کو جنگلہ بس کہتے تھے
وہ بس آج انہوں نے بنائی، وہ چلتی کم ہے جلتی زیادہ ہے. جن بوٹوں کا شہباز شریف کو تانا دیتا تھا عمران خان، انہی بوٹوں سے شہباز شریف جو دورے کرتا تھا اور ان چیزوں کو دیکھتا تھا. تو بی بی یہ اب مذاق بن چکا ہے، یہ حکومت نہیں ہے، یہ مذاق بن چکا ہے اور یہ نظام جو ہے وہ کلیپس کر رہا ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ سیاست کو ایک طرف رکھ دیں. آج صرف لوگ جو ہے نا وہ عوام کی داد رسی ہونی چاہیے. بالکل ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ آپ کا حمزہ شہباز صاحب، آپ نے وقت نکالا ہمارے پروگرام میں، آپ شامل ہوئے، بہت شکریہ آپ کا. تو یہ جناب اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی حمزہ شہباز کی گفتگو آپ نے سنی. ہلالی صاحب آپ کی طرف میں آؤں گی، آپ کا کامنٹ مجھے لینا تھا. اوور آل آپ نے حمزہ شہباز کی بھی گفتگو سنی، اگر اس پہ بھی آپ کچھ رسپونڈ کرنا چاہیں تو ضرور کیجئے. لیکن یہ موقع ایسا ہی ہے کہ سبھی اس بات پر ظاہر ہے کہ حکومت پر تنقید کر رہے ہیں کہ انہوں نے مینج نہیں کیا صحیح سے سچویشن. شکر ہے کہ کوئی 20 منٹ بعد آپ نے ایک آبجیکٹو اسیسمنٹ کے لیے بھی وقت نکالا، اور یہ تو اب تک تو ایک پارٹی پولیٹیکل براڈ کاسٹ لگ رہا تھا نون کے بارے میں. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اس روڈ کو ڈیزائن کون کیا، اور یہ روڈ کی ڈیزائن کس پاس کیا؟ یہ انہوں نے کیا ہے نا. یہ جو صاحب آپ آ کے اثر رہے تھے، کہہ رہے تھے ہم سیاسی فائدہ نہیں اٹھانا چاہتے ہیں مگر صرف اور صرف سیاسی فائدہ اٹھانے کی کوشش کی. تو مجھے آپ بتائیں یہ روڈ کو ڈیزائن کون کیا تھا؟ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ ایک روڈ کو ڈیزائن کرتے ہیں سسیپٹیبل ٹو سنو، اور ایک لین نہیں فری ہوتا ہے ایمرجنسی کے لیے؟ میں آپ کو بتا دوں، روس میں ماسکو میں ایک شہر کے بیچ میں ایک لین ہوتا ہے، ہر وقت وہ لین جو ہوتا ہے وہ صاف ہوتا ہے، ہر وقت اس پہ پلاؤز اور سکوٹرز اور سب چیز چلتے ہیں، اس لیے کہ کوئی بھی پھنس جائے. وہ ایمرجنسی لین ایمبولینس کے لیے، ایمرجنسی وہیکلز کے لیے ہر وقت صاف ہوتا ہے. ان کو کیا خیال نہیں آیا جب یہ اسکیم بنا رہے تھے؟ ادھر جب کمیشنز اور کک بیکس کی باتیں ہو رہی تھی ایک اور لین لگا دیتے، اس کو صاف رکھتے اور یہ سب لوگ بچ جاتے، مگر ان کو خیال ہی نہیں آیا. دوسری بات، یہ ڈرائیورز جو ہوتے ہیں، اور آپ اور میں دونوں ڈرائیورز ہیں، ہم جب گاڑی میں جاتے ہیں ریڈیٹر میں کولنٹ ڈالتے ہیں کہ نہیں ڈالتے ہیں؟ میں تو گرمیوں میں کولنٹ ڈالتا ہوں میری گاڑی کے ریڈیٹر پہ کہ گاڑی کی ریڈیٹر فریز نہ ہو. کیا ان میں کولنٹ ڈلے ہوئے تھے؟ 100% ناٹ. دوسری بات ہے، خدا کے لیے بیسک سائنس بتاتا ہے کہ کاربن مونوکسائڈ کدھر سے آتا ہے. کاربن مونوکسائڈ ایگزاسٹ پائپ سے آتا ہے گاڑی کی، اور اگر ایگزاسٹ پائپ بند ہے اور اس میں برف آ گیا ہے تو کاربن مونوکسائڈ کدھر جاتا ہے؟ واپس جاتا ہے تھرو دا سسٹم. بالکل صحیح. اوڈرلیس، آپ اس کو سونگ نہیں سکتے، کلر لیس، اس کو آپ محسوس نہیں کر سکتے. اب آپ بتائیں، میں معاف کریے میں بالکل سمجھتا ہوں سول ایڈمنسٹریشن کا فالٹ ہے. میں سمجھتا ہوں سول ایڈمنسٹریشن سے زیادہ ان کا اور بائی دا وے یہ سول ایڈمنسٹریشن کی بات کر رہے ہیں، کیا سول ایڈمنسٹریشن بدلتا ہے ہر وقت ایک گورنمنٹ جب آتی ہے؟ اس وقت تو کمشنر، ڈپٹی کمشنر یا کمشنر جو ہے اسلام آباد کا، وہ تو داماد ہے سعید مہدی کا، جو پرنسپل سیکرٹری ہوتا تھا ان کا، ان کے چاچا کا. تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ سول ایڈمنسٹریشن تو وہی ہوتی ہے. ہاں بالکل صحیح ہے، وہ انہوں نے انفیشینٹ تھے، بالکل صحیح ہے کہ 1000 گاڑی گئی اور 3700 کا پارکنگ پلیس تھا، ان کو روکنا تھا. مگر دیکھیے آپ پہ بھی کوئی پریکاشنز ہم نے بھی لینی ہوتی ہیں. ہلالی صاحب گزارش یہ ہے کہ آپ، مجھے نہیں پتا کہ آخری دفعہ کب مری تشریف لے گئے تھے، اگر آپ کو جانے کا اتفاق ہوا اور مری تو پہلے میں آپ سے عرض کر دوں 1.5 سال. ہاں جی، پہلے جو مری روڈ جاتا تھا پنڈی سے یا اسلام آباد سے، وہ سنگل روڈ ہوتا تھا، سنگل روڈ، جس پہ کئی دفعہ جہاں کراسنگ بھی ہوتی تھی تو ایک گاڑی کو ایک سائڈ پہ رکنا پڑتا تھا. اور پھر یہ آپ گزشتہ حکومت کو ضرور کریڈٹ دیں کہ یہ جو انفراسٹرکچر بنا ہے، خاص طور پہ لوگ تو ان پہ یہ الزام لگاتے رہے ہیں کہ انہوں نے مری میں بہت زیادہ ڈیولپمنٹ کی ہے.
پرابلم یہ نہیں ہے، پرابلم یہ ہے کہ جتنا بھی اچھا انفراسٹرکچر ہو، دیکھیں 2-4 لاکھ روپے خرچ ہوتے ہیں، جو صرف نمک ڈال دیتے تھے نا اس موسم پہ روڈ پہ تو منفی 4-5 ڈگری پہ بھی برف روڈ پہ جمتی نہیں تھی۔ اس دفعہ آپ کی منظور نظر حکومت نے وہ 2-4 لاکھ کا نمک بھی نہیں ڈالا۔ بات پرابلم یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ اس دفعہ جب ایک آ بھی گیا، الرٹ بھی آ گیا اور پتہ بھی لگ گیا یہ ہوگا، پھر بھی کچھ نہیں کیا گیا۔ معاملات یہ ہیں کہ جب لین تو اس وقت خالی رہے نا جب وہاں پہ گاڑی دیکھیں ایک گنجائش سے، یعنی 4000 سے گنجائش ہو تو 1,00,000 گاڑی چلی جائے تو باقی لینے وہاں پہ کام کیا کریں گی؟ لینز تو ہمارے شہروں میں بھی بہت ہوتی ہیں اور ان کا کیا حال ہوتا ہے؟ ایسے ہی وہاں پہ 2 لین اگر یا 3 لین کی ٹریفک ہو تو 5 لینیں بنی ہوتی ہیں۔ اس لیے یہ معاملہ جو ہے یہ بڑا، تو یہ کیا آپ سے بات کریے، یہ آپ کا خیال ہے کہ یہ کوئی سیاستدان منسٹر یا پرائم منسٹر کا کام ہے نمک چھڑکنا؟ نہیں، میرا کیا یہ جو ایک سول ایڈمنسٹریشن، کیا میں جاننا چاہتا ہوں کہ کیا ایسے نکمے لوگ یہ ریکروٹ کرتے تھے کہ شہباز شریف خود بوٹ پہن کے اس کو جانا پڑتا تھا چھڑکنے کے لیے نمک؟ نہیں، کیا وہ جو ڈینگی کا وہ خود جا کے وہ سپرے مارتا تھا؟ اور اگر انہوں نے یہ کام نہیں کیا جن کا کام تھا، یہ سب ان کا قصور ہے؟ بہت حد تک قصور ہے مگر سب ان کا قصور نہیں ہے۔ یعنی ہلالی صاحب کا پوائنٹ آف ویو ہے کہ روٹین کے جو ایڈمنسٹریشن، ہلالی صاحب نے بات کر لی ہے، میں سمجھ رہا ہوں ان کی بات، مشکل ہو گیا یار۔ سر اور کر لیں، اور کریں، آپ کریں، کتنی کر دیں آپ کریں، پھر میں کروں گا، آپ کریں، آپ مکمل کریں پلیز۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ سول ایڈمنسٹریشن کا بالکل قصور ہے۔ میں سمجھتا ہوں، میں جیسے کہا ڈرائیورز کا بھی قصور ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ 1 ہفتے کی وارننگ آئی تھی، بالکل صحیح بات ہے، لاسٹ منڈے کو وارننگ آئی تھی اور آج پرسوں تک یہ چلے گا یہ سسٹم، سب کو پتا تھا، بالکل صحیح کہہ رہے ہو۔ اور غلطی کی انہوں نے کہ مگر اب آپ کو میں یہ پوچھتا ہوں کہ جب آپ ویدر فورکاسٹ پہ جاتے ہیں پاکستان کا، جب وہ کہتے ہیں بارش تو دکھتا ہے دھوپ، اور جب وہ کہتے ہیں دھوپ اور آتا ہے بارش، تو لوگ اس پہ زیادہ توجہ نہیں دیتے۔ اگر نہیں لال صاحب اب تو کافی بہتر ہو گیا، پہلے واقعی ایسے تھا لیکن اب تھوڑا امپروو ہو گیا ہے، اور اب صرف پاکستان کی ایک میٹ آفس نہیں ہے بلکہ انٹرنیشنلی بہت سارے جو ہیں تنظیمیں جن کی آپ گوگل پہ دیکھ سکتے ہیں، تو کوئی ایسا وہ بات نہیں ہے۔ اب 1 منٹ میں پہلے ہلالی صاحب سے اجازت لے لوں۔ ہلالی صاحب اب آپ کی بات مکمل اگر ہو گئی ہے تو میں کچھ کہہ لوں؟ چلیں کہتے رہے، ویسے تو آپ انہیبٹ نہیں ہوتے ہیں، کہتے ہیں پلیز بات کریں۔ گزارش یہ ہے، بات یہ ہے کہ آپ یہ بات کو سمجھیں جو بات سمجھنے والی ہے۔ میاں شہباز شریف خود نہیں جا کے سپرے کرتے تھے، میاں شہباز شریف خود جا کے نمک نہیں پھینکتے تھے، میاں شہباز شریف خود جا کے ٹول پلازے پہ کھڑے نہیں ہوتے تھے، لیکن سول ایڈمنسٹریشن کو، آپ تو خود ساری زندگی سول ایڈمنسٹریشن کا حصہ رہے ہیں، جب ان کے سر پہ یہ ہو ایک ڈنڈا کہ پیچھے سے ہمیں پوچھا جائے گا یا پوچھا جاتا ہے تو وہ ایفیکٹیولی اس میں کام کرتے ہیں۔ اب میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ کیونکہ انہیں اس بات کا تھا کہ ہمیں تو پوچھنا ہی نہیں کسی نے، نہ کو پوچھ رہا ہے نہ کسی نے کیا ہے، تو وہ زیادہ مزید ریلیکس ہو جاتے ہیں، مزید لیتھارجک ہوئے تھے۔ اور پھر یہ بات چلیں، میں مان لیتا ہوں آپ کی بات کہ ساری غلطی حکومت کی کوئی غلطی نہیں تھی، لیکن آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے یہ کہہ دیں کہ اگر ایسا واقعہ صوبے میں ہوا ہو اور گورنر اور چیف منسٹر دونوں تنظیم سازی کا اجلاس کرتے رہے تو آپ سمجھتے وہ اس میں بھی حق بجانب تھے، اور پھر اس کے بعد بجائے اس کے کہ وہ ویسے اس کے بارے میں وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ آلریڈی انہیں اس وقت تک تو پتا بھی نہیں تھا کہ سچویشن اتنی گھمبیر ہو چکی ہے، یعنی میڈیا کو پتا تھا، سمینا میڈیا کو پتا تھا، میڈیا کو پتا تھا۔ یہ خود ایک تنقید کی بات ہو سکتی ہے کہ بھائی آپ کو پتا ہونا چاہیے تھا، اور اسپیشلی جب آپ خود فواد چودھری صاحب ٹویٹ بھی کر رہے ہیں۔ شیخ رشید صاحب کل کہہ چکے تھے کہ 16 کے مزید پابندی ہم عائد کر رہے ہیں، 16 کے قریب جام حق ہو چکے ہیں، اور انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ ہم نے پابندی عائد کر دی ہے مزید انٹری کے، اور پھر فواد چودھری صاحب کا ٹویٹ تو آن ریکارڈ تھا، خیر انہوں نے شاید ڈیلیٹ کر دیا، سننے میں یہی آ رہا ہے، تو وہ اس پہ وہ خود کہہ رہے ہیں کہ جناب 1 لاکھ سے زائد گاڑی جو ہے وہ انٹر ہو چکی ہے۔ پھر یہی بات، اور جی او سی مری جو ہیں
ان کا تو یہ کہنا ہے کہ ہمیں تو یہ کہہ دیا گیا تھا کہ بے شک حکومت اس کی اجازت دیتی رہے، آپ امدادی کارروائیاں ابھی سے شروع کر دیں، اور انہوں نے بھی کل رات سے ہی کام شروع کر دیا تھا۔ الہی صاحب اگر مجھے بریک کی اجازت دے دیں، جان کی امان پاؤں تو آپ کو اور مجھے پتہ یہ ہے کہ سمندر میں نکلنے کے پہلے ہمارے جو مچھیرے ہوتے ہیں ان کو پہلی چیز جو وہ دیکھتے ہیں کہ سٹارم وارننگ ہے کہ نہیں، بالکل ایسے کہ بھئی موسم کیسا ہوگا، اور پھر وہ نکلتے ہیں اور وہ بڑے ریلیجسلی سٹارم وارننگ کو فالو کرتے ہیں، نہیں جاتے ہیں اگر سٹارم وارننگ ہو۔ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ ایک ہفتہ لاسٹ منڈے کہا گیا تھا کہ ویری ہیوی سنو سٹارم ہوگا، اور پھر بھی میں نہیں کہتا منسٹرز، آف کورس منسٹرز آلسو، مگر مور دین دیٹ ڈپٹی کمشنر، چیف سیکرٹری، پولیس، ان کا فرض بنتا ہے کہنے کہ سر وہ تو ویدر وارننگ آ گیا ہے، یہ روڈ جو ہے یہ حالانکہ چوڑا کیا ہے، پھر اس میں ایمرجنسی نہیں ہے، اور اگر سنو آ جائے اور ہمارے لوگوں کو نہ سنو ٹائرز ہوتے ہیں، نہ ان کو چلانا آتا ہے سنو پہ، نہ ان کے پاس کوئی سینس ہوتا ہے کہ کیا ہوتا ہے ان کولڈ ویدر، میرے خیال میں وی شوڈ ٹیک اٹ ایزی اور ہم واچفل ہونا چاہیے۔ میں نہیں کہتا کہ اچھا یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، اور اس پہ میں ویسے بریک کے بعد آنا چاہ رہی تھی، اس پہ مزید بھی ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے انتظامیہ کی نااہلی اپنی جگہ ہو سکتی ہے، بالکل کچھ چیزیں ہونی چاہیے تھی جو ٹائملی نہیں ہو سکیں، وہ بھی بات ٹھیک ہے، لیکن کیا کہیں نہ کہیں ہماری بحیثیت قوم، ہم شہری ہونے کے ناطے بھی بہت ساری جگہوں پہ ایسا لگتا ہے کہ اپنی ذمہ داری نہیں نبھاتے، وہ احتیاط نہیں اپناتے جو ہمیں اپنانی چاہیے، تو کیا اس پر بھی بات کرنی ضروری ہے، یا اس کو پھر یہی کہا جائے گا کہ جناب یہ وکٹم بلیمنگ ہے؟ لیکن یہ اویئرنیس دینے بھی بڑی ضروری ہے، میں چاہوں گی اس پر ہم تھوڑی ضرور بات کریں ایک بریک کے بعد، اور کوشش کریں گے کہ کچھ حکومت کا موقف بھی سامنے آ سکے اور ان کا بھی پوائنٹ آف ویو ہم جان سکیں بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، سانحہ تو ہوا ہے لیکن ظاہر ہے اس پہ بات کرنی بڑی ضروری ہے تاکہ آئندہ اس قسم کے واقعات رونما نہ ہوں۔ پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے بھی اس واقعے کا نوٹس بھی لیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے رنج و غم کا اظہار بھی کیا ہے، اور انہوں نے جو اپنا ٹویٹ کیا اس میں ایک بات جو کی ہے وہ اس پہ ضرور میں بات کرنا چاہوں گی، جس کی طرف کچھ اشارہ ہلالی صاحب کا بھی ہے کہ مری کے رستے میں سیاحوں کی المناک اموات پر نہایت مضطرب اور دل گرفتہ ہوں، اور ضلعی انتظامیہ خاطر خواہ تیار نہ تھی، یہ تو انہوں نے ایکسیپٹ کیا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا ہے کہ غیر معمولی برف باری اور موسمی حالات کو ملحوظ خاطر رکھے بغیر لوگوں کی بڑی تعداد میں آمد نے آ لیا، اور میں تحقیقات اور ایسے سانحات کی روک تھام کے لیے کڑے قواعد لاگو کرنے کے احکامات صادر کر چکا ہوں۔ تو یہ پرائم منسٹر صاحب کا کہنا ہے، جس میں انہوں نے تھوڑا سا اس چیز کو مینشن کیا ہے کہ کچھ لوگوں نے بھی موسمی حالات کو مد نظر نہیں رکھا، اور بہت زیادہ ضرورت سے زیادہ لوگ وہاں کی طرف گئے، اور اسپیشلی جب آپ فیملیز کے ساتھ جاتے ہیں تو اکثر ہی لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ پھر زیادہ آپ کو محتاط ہونے کی ضرورت ہوتی ہے جب بچے بھی آپ کے ساتھ ہیں، خواتین بھی آپ کے ساتھ ہیں۔ لیکن عمران صاحب باتیں یہ بڑی جاننی ضروری، جو ہلالی صاحب نے بھی جس کی طرف اشارہ کیا، اکثر اب یہ تحقیقات کے بعد بات سامنے آ رہی ہے کہ لوگ ہیٹر آن کر کے گاڑی میں سو گئے، سائلنسر پر برف تھی جس کی وجہ سے کاربن مونو آکسائڈ جو ہے وہ باہر نہیں ریلیز ہو سکی، اور اندر گیس بھر جانے سے دم گھٹنے سے اموات واقع ہوئی۔ لیکن سوال یہی ہے کہ یہ چیزیں وہ ہیں جس سے ہماری عوام اس طرح سے زیادہ اویئر نہیں ہے، اور پھر دوسرا یہ کہ جب ہمیں کسی چیز سے منع بھی کیا جاتا ہے تو عام طور پر ہمارا رویہ ایسا ہوتا ہے کہ کچھ نہیں ہوتا، جانے دو، کچھ نہیں ہوتا۔ تو یہ والا جو رویہ ہے اس پر تو ہمیں کچھ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ سمینا دیکھیں، بات یہ ہے کہ جو مری کا حادثہ ہے نا آج والا، یہ حادثہ ایک ایسے واقعات کا تسلسل ہے جو بحیثیت قوم، آپ دیکھیں کہ ہمارے کتنے ایسے واقعات ہیں جس میں قوم ذمہ داری کا مظاہرہ نہیں کرتے۔ یہ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم فائدہ یا نقصان کا اندازہ کیے بغیر کسی کام کی طرف اسی رویے میں چل پڑتے ہیں کہ کوئی نہیں، دیکھ لیں گے، ہو جائے گا، کر لیں گے، لیکن یہ ساری چیز کا حل نہیں ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ جس ٹویٹ کا آپ ذکر کر رہی تھی میرے ہر دل عزیز وزیر اعظم عمران خان صاحب کا، اس میں انہوں نے کہا لوگوں نے جو ہے نا وہ آن لیا اتنی بڑی تعداد میں، تو سر انہوں نے آپ کی کن پٹی پہ کوئی پستول رکھا ہوا تھا؟
آپ جس طرح ماضی میں ہر سال ہوتا تھا آپ ٹول پلازے کو بند کر دیتے, آپ کہتے جناب اوپر اتنی گاڑیاں ہو گئی ہیں کہ اب جگہ نہیں, اب 10,000 20,000 50,000 کے بعد اوپر نہیں جانے دیں گے. لوگوں نے کیا ٹول پلازہ توڑ کے چلے جانا تھا. یہ ماضی میں ہوتا رہا ہے, کوئی پہلی دفعہ نہیں ہونا تھا. ہمارے لوگوں کو یہ ضرور ایک بات ہے کہ ہمارے ہاں تعلیم کی کمی کی وجہ سے, شعور کی کمی کی وجہ سے لوگ اس طرح کے فیصلے خود بھی کرتے ہیں جس میں ڈنگ ٹپاؤ پالیسی ہوتی ہے, اچھا دیکھ لیں گے ہو جائے گا. لیکن ذمہ داری الٹیمیٹلی انتظامیہ پہ اور حکومت پہ وہ تو ہے ہی ہے, اس پہ تو کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ نہیں ہے. میں یہی کہہ رہا ہوں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت شاید اس موڈ میں تھی جو فواد چودھری صاحب کے ہم پھر ٹویٹ کی بات کریں گے, وہ یہ سمجھتے تھے کہ جو یہ کہا جا رہا ہے بار بار کہ معاشی صورتحال بڑی خراب ہے, معاشی صورتحال بڑی خراب ہے, تو ہم جتنا یہ دکھائیں گے نمبر جتنے زیادہ آ رہے ہیں تو ہم کہیں گے کہ دیکھا آپ کہتے ہیں معاشی صورتحال خراب ہے, دیکھیں لوگ تو اتنے سیاحت کے لیے آ رہے ہیں. شاید اس چکر میں وہ اپنے اس میں اس کو تھوڑا سا نرم لے گئے. لیکن میں کہتا ہوں وجہ کوئی بھی ہو, اس طرح کے واقعہ سے بچنے کے لیے ذمہ داری انتہائی ضروری ہے. لیکن یہ تو ہمارے خیر رویے کا حصہ ہے. کیوں ہلالی صاحب, آپ کا اس پہ کیا پوائنٹ آف ویو ہے؟ ہم دیکھتے ہیں نیو ایئر نائٹ پر ہوائی فائرنگ سے لوگ مر گئے, ون ویلنگ ہو گئی, لوگ مر گئے. کوئی بھی خوشی کا موقع آتا ہے ہم اس کو غم میں تبدیل کرتے ہیں. بسنت کو ہم نے پابندی لگوا لی اسی چکر میں. تو مطلب بحیثیت قوم ہمیں بھی تو کچھ سوچنے کی ضرورت ہے نا. واٹ ڈو یو سے؟ بالکل صحیح کہہ رہی ہو سمینہ, ہم نے اپنا کلچر ہی بدل دیا ہے, اس لیے کہ لوگ سوچتے نہیں ہیں ان چیزوں کے بارے میں. آپ اور میں سوچتے ہیں تو, اور ہم پتنگ اس جگہ نہیں اڑاتے ہیں جدھر اس کا ڈور جا کے لوگوں کو کٹ سکتا ہے یا لوگوں کا حلق کاٹ سکتا ہے. ہم جاتے ہیں اور جگہ اڑاتے ہیں, میدان میں اڑاتے ہیں اور یہ اور وہ, مگر ان لوگ جا کے ہر جگہ اڑاتے ہیں, اوپر سے نیچے اڑاتے ہیں. وہ خود اوپر ہوتے ہیں اور پتنگ نیچے ہوتا ہے, اور اس کا ڈور پھر جا کے موٹر سائیکلسٹ کا گردن کاٹ دیتے ہیں, تو پھر بین کر دیتے ہیں. ہوائی فائرنگ, ان کو پتہ نہیں ہے کہ آپ فائر کر رہے ہیں, وہ جو گولی اوپر جا رہا ہے وہ نیچے بھی تو آئے گا نا. آخر ایک گولی ہے اور کسی کے سر پہ اگر اس ہائٹ سے گرے گا تو وہ ختم ہو جائے گا, پھر بھی فائر کرتے ہیں. تو جب ایسے قسم کے لوگ ہوتے ہیں تو آپ معاف کریے, آپ بین کر دیتے ہیں. اس لیے نا یہ جو کہہ رہا تھا ہم بین کر دیتے تھے اگر پتہ نہیں کتنے ہزار گاڑی اوپر جاتے تھے, آپ کیوں بین کر رہے ہیں جب لوگوں کو پتا ہے؟ مثال کے طور پہ اگر 50,000 چلے گئے اور آپ نے بین کر دیا ہے, پھر بھی صرف 3,700 کی پارکنگ کا سپیس ہے, باقیوں کو کیا ہوگا؟ اٹ میکس نو سینس. اس لیے رسپانسبل, آپ کی رسپانسبلٹی بھی تو ہوتی ہے نا. آپ جا رہے ہیں ان دا مڈل آف دا ونٹر ود اے بیڈ ویدر اینڈ وارننگ, اور آپ ایک چھوٹے سویٹر میں جا رہے ہیں. میں نہیں کہتا کہ یہ سول ایڈمنسٹریشن نہیں غلط ہے, بالکل ان کا قصور ہے, ایبسولوٹلی ہے, اور انشاءاللہ ان کو پکڑے جائیں گے. مگر آپ اپنا تھوڑا سا مہربانی سے یہ لوگوں کو بھی سوچنے کی ضرورت ہے, تھوڑا خود بھی ہمیں ذمہ دار ہونے کی ضرورت ہے. یہ روڈ, ہاں اچھا ہلال صاحب, روڈ جو خاص طور پہ نواز شریف نے بنایا تھا کسی کے ریکویسٹ پہ. اب آپ مجھ پوچھے کس کے ریکویسٹ میں 1991-92 میں یہ روڈ بنا تھا, مگر وہ بھی امپروو بھی تو کیا جا سکتا ہے نا. چلیے بن گیا. اب بات یہ ہلالی صاحب کہ یہ گورنمنٹ ایگزیکٹلی اب یہ جو گورنمنٹ ہے یہ تو کہتی ہے کہ ہم سیاحت کو فروغ دے رہے ہیں, ہم چاہتے ہیں ٹورزم کو یہاں پر پھیلائیں, اور اس میں اب ان کا یہ کہنا تھا کہ کووڈ کی وجہ سے کافی جھٹکا لگا, ورنہ اس سے پہلے تک تو کافی تیز اقدامات کیے جاتے ہیں. لیکن سوال وہی کہ اگر آپ ٹورزم کو پھیلانا چاہتے ہیں تو جب تک آپ انفراسٹرکچر ایسا نہیں بنائیں گے, جب تک آپ کا سسٹم صحیح طور پہ نہیں چلے گا, تو آپ اپنے لوگوں کو ہی نہیں مینیج کر پا رہے, تو باہر سے دنیا کو کیسے مینیج کریں گے جب باہر سے لوگ آنا شروع ہو جائیں گے اگر آپ کے ملک کو دیکھنا ہے؟ کریکٹ. تو یہ بھی تو امپروومنٹ کی بات ہے. لیکن عمران صاحب ایسے میں ایک چیز کی طرف اور بھی بات کرنا چاہ رہی ہوں, وہ یہ کہ یہ بھی خبریں آئی ہیں کہ جو وہاں پہ لوکل لوگ تھے ان کی جانب سے بڑی بے حسی دیکھنے میں آئی. کہیں پر ہم نے دیکھا ہوٹلوں کے کرائے 40,000 ہزار روپے تک لیے جا رہے ہیں کمرے کے کرائے. اگر کوئی کھانے کے لیے مانگ رہا ہے تو اس سے بہت اوور چارجنگ ہو رہی ہے. تو ایسے کسی ڈیزاسٹر میں جو قوم کا کیریکٹر ہے وہ نکل کے سامنے آتا ہے کہ ایگزیکٹلی آپ لوگ اندر سے کیا ہیں, اور وہاں پر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ مر رہے ہیں اور لوگ اپنی وہاں پہ دکانداری چلا رہے ہیں. آپ بات کرتی ہیں ہوٹل کے کمرے کی, میں آپ کو اس سے بھی زیادہ بے حسی کی بات بتاتا ہوں کہ برف سے نکلنے کے لیے آپ کو پتہ کہ گاڑیوں کے ٹائر پہ وہ چینز چڑھانی پڑتی ہیں. فی گاڑی ہلالی صاحب, فی گاڑی 5,000 روپے وہ لے رہے تھے,
انہوں نے کہا یہ 5,000 روپے دیں تو ہم آپ کو چین لگا دیتے ہیں، برف سے نکال لیں. یعنی بجائے اس کے کہ آپ کسی کی مدد کریں، 5,000 میں تو ٹوٹل وہ چین جو ہے بن جاتی ہے نہیں، لیکن وہ 5,000 سے کم میں شاید بن جاتی ہو، لیکن یہ 4 ٹائروں کے لیے فی گاڑی 5,000 روپے لے رہے تھے. یعنی یہ آپ بے حسی دیکھیں. ہوٹل جو کرنا عام دن میں 10,000 جس کا کرایہ تھا، جب اتنا رش دیکھا تو 50,000 40,000 میں نہیں مل رہا تھا. اب دیکھیں جو لوگ مری جاتے ہیں نا، ان میں سے زیادہ تر تعداد ہوتی ہے مڈل کلاس یا لوئر مڈل کلاس کی. جو آپ کی اپر مڈل کلاس یا لیڈ کلاس ہے وہ تو مری نہیں جاتی، وہ تو سنو فال دیکھنے کے لیے یورپ جاتی ہے، سوئٹزرلینڈ جاتی ہے. اب جو بیچارے یہ جاتے ہیں، خاص طور پہ جو دوست جاتے ہیں، وہ تو پیسے جمع کر کے، پیسے اکٹھے کر کے جاتے ہیں. ان بیچاروں کے پاس تو اتنے پیسے ہی نہیں ہوتے کہ وہ فضول خرچ کر سکیں یا اتنے مہنگے ہوٹل لے سکیں. اب وہ اگر 5,000 روپے ڈال کے گئے ہیں 5 لوگ 25,000 اکٹھا کر کے، تو ان کے پاس کہاں پہ کیسے مینیج کریں گے؟ اس میں انہوں نے پیٹرول بھی ڈلوانا ہے، اس میں انہوں نے کھانا بھی کھانا ہے. پھر وہ بیچارے یہ سوچتے ہیں کہ اچھا گزارا کر لیتے ہیں، گاڑی بھی سو جاتے ہیں. لیکن گاڑی کی ایک بات سمجھے، اگر گاڑی بند ہو جائے، آپ کا ہیٹر بند ہو جاتا ہے، تو آپ یہ سمجھ لیں کہ اس طرح کی برف باری میں 10 یا 15 منٹ کے بعد آپ کی گاڑی ویسے ریفریجریٹر بن جاتی ہے، کیونکہ وہ لوہے کی باڈی ہے، اس پہ جب برف پڑے گی تو وہ اندر سے آپ کو پورا ایک جلدی سٹارٹ ہی نہیں ہوگی. ہاں جی. ہم لاہور میں دیکھتے ہیں سردی زیادہ پڑتی ہے تو گاڑی کو تھوڑا سا ہمیں ہیٹ اپ کرنا پڑتا ہے. میں کہہ رہا ہوں سٹارٹ ہونا تو بعد کی بات ہے، ویسے وہ اتنی ٹھنڈی ہو جاتی ہے کہ ریفریجریٹر بن جاتی ہے. رائٹ. چلیں جی تھوڑی سی ذرا کرنٹ سچویشن جانتے ہیں. اس وقت لوئر ٹوپا پر موجود ہے ہمارے نمائندے سجاد عباسی، اور ان سے ذرا کرنٹ سچویشن جانتے ہیں کہ اس وقت کیا ہو رہا ہے اور ریسکیو کا کام کہاں تک پہنچا ہے. سجاد آپ بتائیے کہاں پر اس وقت موجود ہیں؟ لوئر ٹوپا میں آپ موجود تو ہیں، لیکن یہاں آس پاس کیا کوئی رونق والی جگہ پہ موجود ہیں، یا پھر اوور آل یہاں پر جو سچویشن تھی سیاحوں کے حوالے سے، ریسکیو کے حوالے سے کیا اپڈیٹس دے سکتے ہیں آپ؟ جی بہت شکریہ. سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو آج یہ کیجویلٹیز ہوئی ہیں، اس سے نہ صرف مری کی بلکہ پورے پاکستان کی جو فضا ہے وہ سوگوار ہے. میں صبح سے ہی جو ہے مین روڈ کے اوپر ہی کمپلیٹ جو اس کے جو ہر طرح کی صورتحال ہے اسے اپڈیٹ بھی کرتا رہا ہوں. میں آپ کو بتاؤں کہ یہاں پہ ابھی ایک بحث چل رہی ہے کہ اس کے ذمہ داران کا تعین ہونا چاہیے. تو میں آپ کو تھوڑی سی اس کی ڈیٹیل میں بتانا چاہتا ہوں کہ اگر اس کو ٹوٹل اگر انتظامیہ کے اوپر ہی سارا ملبہ ڈال دیا جائے تو وہ بھی بہتر نہیں ہوگا. میں آپ کو بتاؤں کہ جب ہم یہاں سے جا رہے تھے رپورٹنگ کرنے کے لیے تو ہمیں بہت سارے سیاح دیکھنے کو ملے ہیں. جب ہم مجھ سے پوچھے تھے آپ کہاں جا رہے ہیں تو وہ پیدل مری سے کم از کم 15 سے 20 کلومیٹر دور تھے، لیکن وہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے مار روڈ کے اوپر پہنچنا ہے. اس چیز سے بالا طاق کے کس قسم کا انسیڈنٹ واقع ہے اور کس طرح کی ایمرجنسی واقع ہے. ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتے چلوں کہ جو ادارے ہیں وہ بھی اس چیز کے ضرور رسپانسبل ہیں. ہمارا سٹی ٹریفک پولیس کا نظام یہ ضرور ایڈوائزری جاری کرتا رہا ہے کہ مری آنے سے پہلے جو ہے آپ اپنی گاڑی کی فٹنس کو دیکھیں، آپ گرم ملبوسات کا استعمال کریں، لیکن انہوں نے اس طرح کی کوئی ایڈوائزری جاری کی. سجاد آپ نے سارا دن کور کیا اور آپ نے ابھی بتایا کہ ایڈوائزری بھی جاری کی گئی تھی، تو کیا آپ سمجھتے ہیں بطور ایک صحافی کے کہ صرف ایڈوائزری جاری کر دینا ہی کافی ہوتا ہے؟ اور بحیثیت قوم خود آپ نے جیسے ذکر کیا کہ اگر ایک ایڈوائزری جاری ہوگی تو سب اس پہ منوعن عمل کریں گے. صاحب میں آپ کو بتاؤں کہ ٹریفک پولیس کی جانب سے صرف یہ ایڈوائزری جاری کرتے رہے کہ آپ مری آئیں، لیکن ضرور آئیں، لیکن اس کے لیے جو آپ گاڑی کی فٹنس کو دیکھیں، آپ گرم ملبوسات کا استعمال کریں، 2 چین کا استعمال کریں. ویدر فور کاسٹ کو کسی بھی انتظامیہ نے نہ تو اس چیز کو ریکگنائز کیا ہے، نہ ہی ویدر فور کاسٹ کے حوالے سے ایڈوائزری جاری کی گئی ہے. لیٹس سپوز کہ مری کے اندر اگر گاڑیوں کی کیپیسٹی جو ہے وہ بہت کم تھی تو اتنی لاکھوں کی تعداد میں گاڑیوں کو جو ہے مری کیوں آنے دیا گیا؟ یہی تو سوال، بیسک سوال تو سب سے یہی سب اٹھا رہے ہیں صبح سے ہی. لیکن سجاد میں ذرا تھوڑی سی اب لیٹسٹ سچویشن آپ سے ضرور جاننا چاہ رہی ہوں. ظاہر ہے جو سارا دن ہم رپورٹ دیکھتے رہے ہیں، آپ لوگ بھی کرتے رہے، لیکن اس وقت کیا ہے؟ کیا ریسکیو آپریشن کمپلیٹ ہو گیا ہے؟ کیا تمام راستے کھل گئے ہیں یا کب تک یہ سلسلہ چلے گا؟
जी बिल्कुल भी नहीं। मैं आपको बताता चलूं कि सिर्फ एक्सप्रेस वे जो टोल प्लाजा से लेके जो है लोअर टोपक के मुकाम तक वो इंतजामिया की जानिब से खोला गया है। मरी शहर के जितने भी सराउंडिंग एरियाज थे और बिलखसूस वो एरिया जहाँ पे मेन कैजुअलिटीज हुई हैं, जो कुलडन्ना से टूवर्ड्स बाड़ियाँ और देन वो गलियात की तरफ रास्ता जाता है, उस रोड के ऊपर अभी तक कोई भी रेस्क्यू ऑपरेशन जो है मुकम्मल तौर के ऊपर नहीं किया जा सका। इंतजामिया कोशिश तो कर रही है, लेकिन क्योंकि स्नोफॉल इतनी ज्यादा थी और बिलखसूस जो ट्रैफिक इतनी स्ट्रक है कि उनको शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अभी भी सैकड़ों की तादाद में गाड़ियां जो है मुख्तलिफ शराहों के अंदर बर्फ के अंदर ढकी हुई हैं, लेकिन इंतजामिया जितने जी मेन स्टेक होल्डर्स हैं, आर्मी, रेंजर्स, रेस्क्यू की टीमें, वो भरपूर अंदाज में इस कोशिश में है कि जितने भी लोग सियाह बिलखसूस जो मुख्तलिफ इलाकों में जो फंसे हुए हैं, इनकी इवैक्यूएशन का जो अमल है वो जल्द अज जल्द जारी किया जा सके। सज्जाद, आपने जैसे कहा कि अभी सैकड़ों गाड़ियां बर्फ में धसी हुई हैं, तो अल्लाह ना करे ऐसा भी, तो फिर तो इसके भी इम्कानात हैं कि खुदा ना करे कि उसके अंदर भी कोई लोग मौजूद हो सकते हैं और उनकी जानें भी जा सकती हैं। इमरान साहब, मैं आपको गोशगुजार करूं, असल जो मामला था कल का मौसम की जो सख्ती थी, आज मैं आपको बताऊं कि आज दिन का जो मौसम था कदरे हाल बहुत बेहतर था। बिल्कुल स्नोफॉल का कोई आप नहीं कह सकते, पूरा दिन कोई स्नोफॉल नहीं हुई। इवन कि शाम के टाइम जो धूप भी शुरू हो गई थी, तो वो ये है कि एक फेवर में जा रही है इस चीज को जो रेस्क्यू की टीम में है। लेकिन मैंने तो सुना है आज रात भी पेश गोई है हल्की स्नोफॉल की। उनके लिए आज का मौसम बेहतर है कि वो लोगों को जो है बआसानी जो है इवैक्यूएशन के अमल की तरफ जा सकते हैं। चलिए, अल्लाह करे ऐसा ही हो, और हम उम्मीद करते हैं कि जो तमाम लोग वहाँ पर मौजूद हैं खैरियत से रहें। आप भी अपना ख्याल रखें और हम उम्मीद करते हैं कि रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो बेहतर अंदाज से आगे बढ़े। नाज़रीन, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ताने मरी पर बात हो रही है। इस वक्त वज़ीर आला पंजाब के तर्जुमान हमारे साथ मौजूद हैं, हसन खावर साहब। उनसे जानते हैं कि क्या वो हुकूमती मौक़िफ़ हमारे सामने रखेंगे इस मामले पर। हसन खावर साहब, एक दफ़ा फिर से आपने हमारे लिए वक्त निकाला, शुक्रिया आपका। आज बहुत तनकीद हो रही है खावर साहब गवर्नमेंट पर, ख़ास तौर पर पंजाब हुकूमत पर। आपके तो अपने लोग भी तनकीद कर रहे हैं कि जनाब आप लोगों की नाअहली है और गफलत है। कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे आप? क्या हुआ ये सब? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि ऐसे मौके के ऊपर सियासत नहीं करनी चाहिए और फैक्ट्स को सामने रखना चाहिए, और जो लोग इस वक्त इस काम में शरीक हैं हमें उनका शरीक बनना चाहिए। जो लोग अपनी कैपेसिटी में वहाँ पे रिलीफ और रेस्क्यू में आ सकते हैं उनको वो किरदार अदा करना चाहिए। बदकिस्मती से हमारी अपोजिशन सियासत करने के लिए कोई मौका हाथ से जाने नहीं देती, और मैं उसको इसके अलावा कुछ नहीं कहूँगा। अगर आप ऑपरेशन के हवाले से कोई सवाल करना चाहती हैं तो मैं आपको बता सकता हूँ कि इस वक्त सूरत हाल क्या है। वहाँ पे 22 हलाकतें हुई हैं, और हमारा जो रिलीफ एंड रेस्क्यू ऑपरेशन है बहुत ज्यादा एजेंसियां मिलकर ये काम कर रही हैं। उसमें 1122 है, PDMA, पुलिस, हमारे जो। लेकिन ये सवाल तो पूछा जाएगा ना हसन खावर साहब कि आखिर वाकया पेश ही क्यों आया, क्यों जरूरत से ज्यादा गाड़ियां अंदर जाने दी गई, क्यों चीजों को बर वक्त मैनेज नहीं किया गया? ये तो सवाल जायज है, बर वक्त है। ये बड़ा जी जायज सवाल है, मैं आपको इसका जवाब दे देता हूँ। देखिए, ऐसा है कि ये बेसिकली जो गाड़ियों का काउंट था, इस तरह की पिछली एग्जाम्पल्स थी, बल्कि इस दफा ये खास हिदायत थी वज़ीर आला की जानिब से कि एक हद के बाद गाड़ियों को अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। जैसे जैसे गाड़ियों का काउंट बढ़ा, पहले ट्रैवल एडवाइजरी इशू हुई, और जब वो लिमिट रीच हो गई तो मरी जाने वाले तमाम रास्ते जो थे वो सील कर दिए गए, और ट्रैफिक का जो लोड था वो उतना ही था जितना पहले ऐसे मौकों पे रहा है। हुआ ये है कि वहाँ पे जो बर्फबारी हुई है इस दफा वो फोरकास्ट से बहुत ज्यादा हुई है और अनप्रेसिडेंटेड वहाँ पे हुई है। और एक जगह वहाँ पे एक ऐसा पैच है जो कुलडना बाड़ियाँ रोड है, उसके ऊपर 10 फुट से भी ज्यादा बर्फ पड़ी है, जो कि एक नागहानी आफत थी और कुदरत की तरफ से थी, और वहां पर करीबन 10,000 गाड़ियां थी जो उसकी वजह से फंस गई। अच्छा, वो जो तमाम गाड़ियां फंसी थी उनको भी निकाल दिया गया, लेकिन ये जो 4 गाड़ियां थी, ये इसमें जो हतमी वजह है वो तो जाहिर है कि उनके जो पोस्टमार्टम है उसके बाद आएगी, लेकिन वो ऐसा नहीं था कि उनकी अमवात इस तरह होने कि वहां कोई शख्स पहुंच नहीं सका। तो ये जब सामने तो हम देख लेंगे, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये एक नागहानी आफत थी। ट्रैफिक का लोड इतना नहीं था कि कोई अनप्रेसिडेंटेड था, बर्फबारी का लेवल जरूर अनप्रेसिडेंटेड था। ठीक, हसन साहब एक बात बताइएगा। एक तो ये कि आपने अभी खुद फरमाया कि 10 फुट बर्फ पड़ी, लेकिन आपके अपने जो इत्तेहादी हैं मोनिस लाई साहब, उनका कहना है कि आप पहली दफ़ा इस तरह से हुआ था, ये बड़ी नाअहली है, तो इस पे आप किस तरह से रिस्पॉन्ड करेंगे?
دیکھیے میں آپ کو صرف اس پہ یہ کہوں گا کہ کچھ چیزیں ضرور پہلی دفعہ ہوئی ہیں. مری میں یہ بھی ہوتا رہا ہے کہ لوگ برف باری دیکھنے جاتے رہے ہیں اور بہت زیادہ گاڑیوں کا لوڈ بھی بڑھتا رہا ہے, ٹریفک جام بھی ہوتی رہی ہے. اور مری میں شاید اس سے پہلے طوفان بھی آئے ہوں گے, لیکن یہ دو چیزیں کبھی اکٹھے نہیں ہوئی کہ جس ویکینڈ پہ لوگ وہاں پہ پہنچ جائیں اتنی بڑی تعداد میں, وہاں پہ طوفان آ جائے, بھیڑ آ جائے اور اتنا زیادہ برف باری ہو اور کئی سالوں کا ریکارڈ ٹوٹا ہے. تو انفارچونیٹلی یہ دو چیزیں تھی اکٹھے ہوئی ہیں اور اس کی وجہ سے وقت ختم ہو رہا ہے. احسان خاور صاحب بس اب یہ بتا دیجئے کب تک سچویشن بہتر ہو جائے گی, کلیئر ہو جائے گی, ساری سیاح کب تک آپ ریسکیو کر لیں گے؟ دیکھیے تمام جو لوگ ہیں وہ سڑک سے اس وقت کوئی بھی نہیں ہے. جہاں لوگ گاڑیوں میں اپنے گھروں کو جا رہی ہیں, رستے تمام کھل چکے ہیں سوائے کلڈنا باڑیاں روڈ کے. وہاں پہ 30 گاڑیاں ایسی ہیں, قریب 30 گاڑیاں جو برف میں پھنسی ہیں, لیکن ان میں موجود تمام لوگوں کو نکال کے ریسٹ ہاؤس میں پہنچا دیا گیا ہے. اور ابھی جو میرے پاس آدھا گھنٹہ پہلے رپورٹ آئی ہے اس کے مطابق کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو ابھی بھی سڑک کے اوپر پھنسا ہو. چلے اللہ کرے ایسا ہی ہو. جی بہت شکریہ آپ کا احسان خاور صاحب, اپنے وقت دیا اور جناب اپنا ہمارے سامنے رکھا. یہ ہے جناب ساری صورتحال, اپوزیشن کا موقف بھی آپ کے سامنے ہے اور گورنمنٹ کا بھی, اس کے ساتھ ساتھ جو اوور آل وہاں پہ سچویشن بنی ہے اس پر بھی, اور جو اس کے علاوہ اس کے دیگر پہلو تھے اس پہ بھی ہم نے گفتگو کی ہے. ہم صرف آپ سے یہی کہنا چاہتے ہیں کہ جناب ضرور آپ جو بھی معاملات ہیں ان کو بہتر انداز سے خوش اسلوبی سے نمٹانے کے لیے احتیاط کا دامن بالکل نہ چھوڑیں. اور ظاہری سی بات ہے ناگہانی آفت کہیں پر بھی آ سکتی ہے, لیکن ساتھ ہی ساتھ حکومت وقت کے لیے بھی یہ لمحہ فکریہ ہے کہ ان کو رسپونڈ کرنے میں اتنا ٹائم کیوں لگا کہ جانیں جو ہیں وہ ضائع ہوئی ہیں. تو اس کو بھی دیکھنا ہوگا کہ صورتحال کو SOPs کے مطابق ہی مانیٹر کیا جائے. بہرحال جناب امید کرتے ہیں کہ مزید کوئی جانی نقصان نہ ہو. انشاءاللہ پھر آپ سے ملیں گے.